इन 3 घरों में बेटी देना तबाही है। माँ बाप होशियार हो जाएं। बेटी का रिश्ता देने से पहले इन 3 घरों को जरूर पहचान लें, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया। इन घरों में कभी अपनी बेटी का निकाह ना करो, ऐसी गलती जिंदगी भर पछतावा बन सकती है। वालिदैन इस वीडियो को ज़रूर सुनें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बेटियों की बात करते ही ये जुमला ज़ुबान पर आता है कि अल्लाह ताला हर बेटी का नसीब अच्छा करे। बेटियां अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होती हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर मैं खुश होता हूँ तो बारिश करता हूँ और ज़्यादा खुश होता हूँ तो बेटियां अता करता हूँ। बेटियां कहाँ हर एक के नसीब में होती हैं। अल्लाह को जो घर हो पसंद ये वहाँ होती हैं। बेटियां अपना रिस्क और नसीब साथ लेकर आती हैं। अगर किसी बेटी के नसीब में परेशानी दुश्वारी हो तो ये पहले दिन से इसके नसीब में लिख दी जाती हैं। बस अब इन पर मुनहसर है कि वो इस दुश्वारी का मुकाबला कैसे डट कर करती हैं। बेटियों की बचपन की शरारतें वालिदैन को पूरी उम्र नहीं भूलती। बड़ी होकर बेटियां और भी अच्छी लगती हैं, मगर रुखसती के बाद इनकी बातों को याद करके वालिदैन और भी खुश होते हैं। हर वालिदैन की तमन्ना होती है कि वो अपनी बेटियों को कभी भी अपने से दूर ना करें, लेकिन सुन्नत नबवी पर अमल करते हुए इन्हें दूसरे घर रुखसत करना पड़ता है। कुछ रोज़ पहले पेश आने वाला ये एक सच्चा वाक़या है। मैं सब्ज़ी खरीदने की गर्ज से एक सब्ज़ी फरोश बाबा की दुकान पर गई। बाबा जी के पास इनकी 5 साला मासूम सी पोती बैठी थी, जो बड़ी मासूमियत से बाबा जी को बोरी से सब्ज़ी निकाल कर दे रही थी। इतनी देर में एक साहब भी सब्ज़ी खरीदने वहाँ आ गए। लगता था कि बाबा जी से इनकी पुरानी जान पहचान है। इनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू से ही मुझे अंदाज़ा हुआ था कि वो बच्ची बाबा जी की पोती है। इन साहब ने आते ही बाबा जी से इस बच्ची के बारे में पूछा तो बाबा जी ने बताया कि ये मेरी पोती है। मजीद ये भी बताया कि मेरी 4 पोते भी हैं। फिर बाबा जी ने इन साहब से इनकी बेटियों का हाल चाल पूछा और साथ ही दुआ दी कि अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। बस ये सुनने की देर थी कि इन दोनों के दरमियान एक इंतहाई दिलचस्प और सबक आमूज गुफ्तगू का आगाज हो गया। मैं अपनी सब्जी वगैरह भूल भाल कर इन दोनों के दरमियान होने वाली दिलचस्प गुफ्तगू को सुनने के लिए एक तरफ होकर खड़ी हो गई। जो ही बाबा जी ने दुआ दी, इसी वक्त इस साहब ने पलट कर बगैर किसी तवक्कुफ के बाबा जी से सवाल किया, क्यों बाबा जी, सिर्फ बेटियों के ही नसीब अच्छे क्यों हों, बेटों के क्यों नहीं? बाबा जी इस अचानक और गैर मुतवक्का जवाबी जुमले के लिए कतई तैयार न थे। सवाल सुनकर वो स्टपटा से गए। कहने लगे कि साहब जी, बेटियों के ही नसीब से डर लगता है कि पता नहीं शादी के बाद कैसा शोहर मिले, वो बेटियों को खुश रखे ना रखे, कहीं तलाक ना दे दे। बस इसीलिए सब यही कहते हैं और मैं भी यही कहता हूँ कि अल्लाह बेटियों का नसीब अच्छा करे। बेटों का क्या है, इनकी तो कोई ऐसी फिक्र या मजबूरी नहीं होती। ये सुनकर वो साहब दोबारा गोया कि बाबा जी, जिन बदनसीब बेटियों की वजह से हमारी बेटों को बदनसीबी के कलंक का टीका लग जाता है और इन्हीं के खौफ की वजह से बेटियों के नसीब अच्छे होने की दुआएं मांगी जाती हैं, तो आप इन बदनसीब बेटियों के लिए दुआ को क्यों नहीं होते कि अल्लाह इन बेटियों के नसीब अच्छे करे ताकि हमारी बेटियां खुश रह सकें। अगर हमारे बेटे अच्छे नसीब वाले हो जाएं तो हमारी बेटियों का नसीब लामहला अच्छा हो जाएगा। हम खुद ही बेटियों को बोझ समझने लगते हैं, खुद ही इनके नसीब से डरने लग जाते हैं और जो इन सारी बातों की वजूहात की जड़ है, इसमें लगी दीमक का इलाज नहीं करते। बाबा जी दुआएं हमारी बेटियों का नसीब अच्छा करने की ज़रूर मांगे, मगर साथ ही दुआ हमारे बेटों का नसीब अच्छा करने की भी मांगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि हमारी बेटियाँ इसी दुआओं से खुश रहेंगी, इनका नसीब खुद ही संवर जाएगा। बस आज से आपने ये दुआ भी देनी है कि अल्लाह आपके बेटों का नसीब अच्छा करे। इस गुफ्तगू के दौरान मैं दुकान के करीब मौजूद एक बेंच पर बैठ गई थी और बातें सुनने के लिए आए, साथ साथ मैं बाबा जी के चेहरे के दिलचस्प उतार चढ़ाव का मुशाहिदा भी कर रही थी। अगर इस वक्त कोई मेरी हालत देखता तो महफूज हुए बिना न रहता कि मैं एक सब्जी की दुकान के सामने एक बेंच पर सख्ते की हालत में मंजमद होकर ऐसे बैठी थी जैसे किसी प्राइमरी स्कूल का बच्चा अपने उस्ताद से कोई दिलचस्प कहानी सुन रहा हो। बाबा जी इन साहब
کی گفتگو سے کافی متاثر نظر آ رہے تھے۔ نہ صرف بابا جی بلکہ میرے دماغ کے بھی کافی طبق روشن ہو گئے۔ بابا جی نے انتہائی مردانہ آواز میں کہا کہ واہ صاحب جی، آپ نے 16 آنے کھری اور سچی بات کی ہے۔ میں آج سے ہر ملنے جلنے والے کو آپ کی سمجھائی ہوئی یہ بات سمجھاؤں گا۔ مجھے سب سمجھ آ گیا ہے۔ بابا جی اور بھی بہت کچھ کہنے جا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی پوتی کو بھی پیار کرتے جا رہے تھے۔ ان صاحب کے چہرے پر خوشی اور فتح کا تاثر لیے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے بابا جی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سبزی کا تھیلا اٹھایا، بابا جی سے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ بابا جی اور میں سکتے کی حالت میں ان کو دور تک جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ پوتی کی آواز نے اس سکوت کو توڑا۔ بابا جی پوتی کی طرف متوجہ ہوئے بغیر خود کلام ہوئے، کمال کے صاحب جی ہیں یہ۔ اس دن میں سبزی لیے بغیر ہی لوٹ آئی۔ مجھے اس سبزی فروش بابا جی کی دکان سے اور بہت کچھ جو مل گیا تھا۔ بابا جی کے ساتھ ساتھ میں نے بھی اس بات کو پلے باندھ کر آگے تک پہنچانے کا ارادہ کیا اور یہی سوچ کر آج قلم اٹھایا۔ اپنی بیٹیوں کو بوجھ اور بد نصیب نہ سمجھیں، اپنی نوجوان نسل کے بیٹوں کو سنواریں اور ان کے اچھے نصیب کے لیے دعا گو ہوں، تاکہ ہماری بیٹیوں کا مستقبل ایسے نوجوانوں سے منسوب ہو جن کے ارادے نیک، مضبوط اور پختہ ہوں اور جن کے دل خلوص و ہمدردی، پیار و محبت کے احساس سے بھرپور ہوں۔ محترم ناظرین، اسلام میں غیر کفو میں شادی کرنا غلط ہے۔ شریعت میں ایسا کرنا جائز ہے مگر پسندیدہ عمل نہیں ہے، بشرطیہ بہت مجبوری ہو۔ کفو کا مطلب ہے کہ لڑکا لڑکی کے ہم پلہ ہو۔ 6 چیزوں میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا مگر وہ نکاح کامیاب نہ ہو سکا۔ اس پر سب فقہا کا اتفاق ہے۔ باپ کے لیے غلط ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح غیر کفو میں کر دے، کیونکہ عورت شوہر کے ماتحت ہوتی ہے اور جس کے ماتحت ہوتی ہے اس کا آپ سے درجے میں اوپر ہونا ضروری ہے۔ آپ کبھی بھی ذہنی طور پر اپنے سر کا تاج ایسے شخص کو نہیں بنائیں گے جو آپ سے کم تر ہو۔ یہ اس لیے ہے تاکہ عورت کو اس چیز کا احساس ہو کہ میرا شوہر دکھنے میں واقعی میرا شوہر لگ رہا ہے۔ ہاں میں اس کی اطاعت کروں گی لیکن میرے شوہر کا مجھ سے مرتبے میں اونچا ہونا ضروری ہے۔ اس سے عورت کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ عورت چاہے خود کتنی مالدار یا مضبوط کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنے شوہر کو ہمیشہ خود سے مضبوط دیکھنا چاہتی ہے۔ اب اگر ایک بریگیڈیئر کی بیٹی ہے اور اس کی شادی ایک بالکل لو لیول کے بندے سے ہو جائے، وہ بھی مسلمان جنت میں بھی جائے گا لیکن یہ جوڑا آپس میں چلے گا نہیں، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے اور وہی بات کرے گا جو کہ فطرت مواقف ہے۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے آدمی سے کروں کہ میری بیٹی ہمیشہ سکھی رہے اور کچھ دکھ اور پریشانی اس کے پاس نہ آئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سن کر جواب دیا، اے شخص، اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہوئے اس آدمی میں یہ 6 خصوصیات ضرور دیکھنا۔ محترم ناظرین، یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ ہدایت مرد کے لیے نہیں ہے۔ مرد کو تو اپنے سے کم مرتبے کی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے، جبکہ آج کل الٹا ہو رہا ہے۔ لڑکا دیکھ رہا ہے کہ لڑکی میں یہ 6 چیزیں ہیں یا نہیں۔ اسلام نے تو مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ کم تر سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ لڑکی کے لیے کہا ہے کہ جب اس کی شادی ہو تو بندہ اس کے پیرل ہو یا اس سے اونچا ہونا چاہیے۔ جب بندہ اونچا ہوگا تو عورت اس سے مرتبے میں کم درجے کی ہوگی، پھر نکاح کامیاب چلے گا، کیونکہ جب مرد کا اونچا مقام ہے تو پھر ہونا چاہیے اس کا اونچا مقام۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرنا جس میں یہ 6 خصوصیات ہوں۔ نمبر 1، خاندان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کی شادی اچھے حسب و نسب والے خاندان میں کرنا، کیونکہ انسان میں خوبیاں اس کے اچھے خاندان سے آتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خاندان کچھ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے کہ غیر خاندان میں نہیں کرنی چاہیے۔ غیر خاندان میں شادی ضرور کرنی چاہیے اگر جوڑے کا رشتہ مل رہا ہے، مگر کم تر خاندان میں نہ کرے۔ کم تر خاندان کا مطلب ہوتا ہے بعض خاندان حرکتوں میں مشہور ہوتے ہیں، نیچ حرکتوں کی وجہ سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں ہر آدمی نیچ ہوتا ہے، لیکن بعض خاندانوں کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ یہ اچھی فیملی نہیں ہے، یہ تمیز والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے بعض لوگ اچھے بھی نکل آتے ہیں۔
اسی لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی اچھے خاندان کا نہیں ہے تو وہ لازمی برا انسان ہی ہوگا، لیکن بعض خاندانوں کی خصوصیت ایسی ہوتی ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ اچھے خاندان کا نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اپنی بیٹی کی شادی اچھے خاندان میں کرنا۔ نمبر 2، پیشہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کرنا جس کا پیشہ اچھا ہو۔ لڑکی بہت اونچے خاندان کی ہے اور وہ والدین اس کی شادی بالکل ایک لو لیول کے آدمی سے کر رہے ہیں تو یہ بے جوڑ رشتہ نہیں چلے گا۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی ذہین بیٹی کی شادی کسی کندہ ذہن شخص سے نہ کرنا، ورنہ اپنی بیٹی کی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دو گے۔ اگر والدین اپنی ذہین بیٹی کی شادی کسی مخنچوش ٹائپ کے شخص سے کر دیں گے تو وہ لڑکی سوچے گی کہ میں اپنے شوہر سے زیادہ سمجھدار ہوں اور اس سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بات کرتے ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ یہ چپ ہی رہتا تو اچھا تھا۔ ایسے شخص کو مخنجو کہا جاتا ہے۔ تھوڑا بہت فرق تو ہوتا ہے مگر بالکل ہی باولا ہے۔ تو ذہین و فتین لڑکی کا گزارا ایسے شخص کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی مال والے شخص سے کرنا۔ اگر اپنی بیٹی کو شادی کے بعد سخی دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں پر مال کا مطلب وہ نہیں ہے جو کہ آج کل کے زمانے میں لیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دولت کا مطلب بینک بیلنس زیادہ ہو تو اس کو شریعت نہیں دیکھتی، کیونکہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے۔ دولت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا مہر دینے پر قدرت رکھتا ہو جتنا مہر اس خاندان میں لڑکی کا ہوتا ہے۔ شریعت دولت کو اس لیے نہیں دیکھتی، دولت آنے جانے والی چیز ہے۔ کوئی آج غریب ہے تو کل پیسے آ سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو کہ شادی سے پہلے امیر تھے مگر شادی کے بعد مفلسی کا شکار ہو گئے۔ اس لیے اگر دونوں ہاتھ دونوں پاؤں سلامت ہیں تو شریعت آپ کو دولت مند مانتی ہے کیونکہ آپ کما سکتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی مال والے شخص سے کرنا۔ نمبر 5، اسلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو نصیحت کی، اے فلاں شخص، اپنی بیٹی کی شادی کسی دیندار آدمی سے کرنا اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی ہر دکھ سکھ سے آزاد رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکی دیندار ہے اور لڑکا کسی کبیرہ علانیہ گناہ میں مبتلا ہے تو وہ بھی اس لڑکی کے جوڑ کا نہیں ہے، کیونکہ یہ اچھے جوڑ کی شادی نہیں ہے۔ لڑکا تو ایسائی لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہے کیونکہ وہ کمتر ہے اور اس کے ماتحت ہوگی، لیکن لڑکی کا نکاح کرتے وقت والدین کو دیکھنا پڑے گا کہ لڑکی اگر دیندار ہے، پردہ دار ہے تو آپ اس کی شادی کسی شرابی، کبابی، بے دین شخص سے نہیں کر سکتے۔ یہ غلط ہو جائے گا اور اللہ قیامت والے دن آپ سے پوچھے گا کہ تمہاری بیٹی اتنی حیادار تھی، اس کی شادی تم نے ایسے شخص سے کیوں کر دی؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق والدین اپنی بیٹی کی شادی بے دین شخص کے ساتھ نہ کریں۔ نمبر 6، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری بیٹی عالمہ ہے تو اس کی شادی کسی غیر عالم سے کبھی مت کرنا ورنہ خوش نہیں رہ سکے گی۔ اس کے مطابق اگر کسی عالم والی لڑکی کا کسی غیر عالم شخص سے نکاح کر دیں گے تو یہ بھی اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ علم دین کی وجہ سے ایک برتری کا احساس پیدا رہتا ہے۔ بے شک دنیاوی علوم میں وہ جتنا بھی ماہر ہو مگر دینی علوم میں فارغ ہے تو ایسی جگہ پر آپ کی بیٹی خوش نہیں رہ سکے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق والدین اپنی بیٹی کی شادی غیر کفو میں نہ کریں کیونکہ اس کو اسلام بھی پسند نہیں کرتا اور اسلام کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں اور بیٹوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ